तिलावत की हुई आयतें आज सूरह आराफ 9वां पारा आयत नंबर 130 से शुरू हो रही हैं। गुज़िश्ता आयत का मज़मून रब्त के लिए अर्ज करता हूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जादूगरों के मुकाबले में अपने असा के जरिए बहुक्म खुदा गलबा पाया। उस वक्त फिरौन की धमकियों से डर कर बनी इसराइल ने कहा कि मूसा, आपके आने से पहले भी हम मुसीबत में थे और आपके आने के बाद भी मुसीबत में हैं। जवाब मिला, अल्लाह से उम्मीद रखो, मदद चाहो और सब्र करते जाओ। जमीन का मालिक अल्लाह है, नेक अंजाम मुत्तकियों का ही होगा। और उम्मीद यह है कि अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा, तुम्हें खिलाफत बख्शेगा। ये तो उम्मीद दिला दी गई। इस उम्मीद को अल्लाह ने कैसे पूरा किया? एक रिवायत है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं, देखने में वो मफलूकुल हाल होते हैं, खस्ता हाल, लेकिन अगर वो कसम खा लें अल्लाह पर कि ऐसा अल्लाह करेगा तो अल्लाह उनकी लाज रखकर वैसा ही कर देता है। तो जब ये गैर नबी का ये हाल हो सकता है तो ये तो कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह के कलीम, जिन्हें अल्लाह ने तजल्ली पर बतौर इसरार के उनकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए कोहे तूर पर तजल्ली का इनेकास फरमाया। इसलिए हजरत मूसा की ख्वाहिश को पूरा करना जरूरी था कि कौम को बनी इसराइल की हैसियत से मूसा की दुआ के तुफैल में पूरी कौम को गलबा मिल जाए और दुश्मन हलाक कर दिया जाए। अब उसकी हलाकत के असबाब शुरू होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, पहले हमने फिरौन को पकड़ा कहत साली में, फलों की किल्लत में, ताकि इसको एहसास हो जाए कि इस साल फल क्यों नहीं आए, बारिश क्यों नहीं हुई। कुछ एहसास हो जाए कि मैं अगर रब होता तो मैं बारिश को ला सकता, फलों की किल्लत को दूर कर सकता, शायद कि इससे उसको एहसास हो जाए। पहले एहसास दिलाया। वलक़द अख़ज़ना, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने पकड़ा, आला फिरऔना, फिरऔन वालों को। यहां फिरऔन की औलाद नहीं है, इसलिए आला फिरऔना से मुराद बेटे बेटियां नहीं, बल्कि फिरऔन वालों को, फिरऔन की इत्तबा करने वालों को, फिरऔन के फॉलोवर्स जितने भी थे। आला फिरऔना, फिरऔन की ममलकत में जितने लोग थे उनको हमने पकड़ लिया। किस चीज से पकड़ा? बिस्सिनीन। सिनीन कहते हैं कहत को। कहत कैसे होता? बारिश नहीं होती, मुर्दा जमीन मजीद मुर्दा हो जाती, कुव्वते नुमू खत्म हो जाती, न दाना उगता, न फल उगते, न सब्जा दिखाई देता। इस तरीके से उन पर कहत पैदा हो जाता। कुरान करीम में कई मकामात पर कहत का जिक्र आया है। सूरह यूसुफ पारा 13 में हजरत यूसुफ को तख्त पर लाने के लिए मुल्क मिस्र में कहत आया था, उसका जिक्र किया है। नबी पाक की बद्दुआ से मक्के में कहत आया, उसका जिक्र किया है। फिरऔन के लिए हजरत मूसा की दुआ पर कहत का जिक्र यहां पर किया है। और तलाश करेंगे और मिलेगा। मालूम यह हुआ कि अल्लाह की कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। अल्लाह ने पहले मुआखिजे में पानी रोक दिया, पानी रोक दिया तो फल का निकलना बंद हो गया। वह नक़्सिम मिनस समरात, नक्स के माने कमी, समरात जमा है समरातुन की, फल। अरबी में समरा कहते हैं नतीजे को। क्या समरात हुए? समरतुल फुआद लड़के को बोला जाता है, समरतुल कल्ब यानी नतीजा किसी काम का, उसको समरा कहते हैं। एक तवील जमाने तक जमीन को जोतना, साफ करना, घास निकालना, पानी डालना, खाद निकालना, अब जाके गल्ला निकलता या फल निकलता, उसे समरा कहते हैं। ये किसान का समरा है, किसान की मेहनत, इसी से उसको समरात कहा जाता है। वरना लफ्जी माने में फल को अरबी में फवाकिह कहते हैं, फाकिहतुन उसकी जमा है। जब कोई मीठी बात करता है तो उसको तफक्को कहा जाता है। कुरान ने बयान किया है कि जब वो लौटा करते थे
تو بڑی مزے کے ساتھ فقاہت آمیز گفتگو کیا کرتے تھے، یعنی مزہ لے کر گفتگو کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ۔ یہ فقیہین کیا ہے؟ تفقہاً، مزہ لیتے ہوئے بات کرنا۔ تو فواکہ کے معنی میوے، گفتگو میں لذت آئے تو اس کو فواکہ کہا جاتا ہے۔ تو ثمرہ کے معنی نتیجہ کے آتے ہیں، ثمرات اس کی جمع ہے، میوہ فواکہ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک تو اللہ نے قحط کے ذریعے سے پھلوں کی قلت کا اظہار فرمایا، مقصد کیا تھا؟ لعلہم یذکرون، تاکہ ان کو تذکر ہو، دھیان میں آئے، میں قادر مطلق ہوتا تو پانی بند کیسے ہوتا، پھلوں میں کمی کیسے ہو سکتی، میں رب نہیں ہوں، میرا رب اعلیٰ کا حلوانا، انا ربکم الاعلیٰ کا حلوانا، یہ غلطی ہے۔ تنبیہ، کم سے کم اظہار نہ کرے، یہ اعلان نہ کرے، تنہائی میں تو مان لے کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، مجھ سے بھی فضلہ نکلتا ہے، میں بھی تمہاری ہی طرح پیدا ہوتا ہوں، لیکن اس مغرور کو تنہائی میں بھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ بہت سے بادشاہوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ باہر نکل کر غرور کا اظہار کرتے لے، رہائی میں رات میں رویا کرتے تھے، رات میں رویا کرتے تھے کہ میرا ڈھونگ مجھے معاف کر دو، مگر اس کو تو اب بھی احساس نہیں ہوا، مغرور تھا اتنا یہ۔ اس کے بعد اس کو ایک سوجھی حرکت، جب پھل کم آیا، پانی رک گیا، بارش نہیں ہوئی، تو بجائے تنبہ ہونے کے، احساس ہونے کے، یہ کہتا ہے یہ سب موسیٰ کی وجہ سے ہوا، یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کے فتنے فساد سے زمین بھی بیزار ہو گئی، ان سے غلہ نکلنا بند ہو گیا۔ جب تک یہ نہیں آئے تھے کیسا اچھا تھا، ملک مصر میں میری سلطنت تھی، میری حکومت تھی، میرا رعب تھا، یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے۔ لفظ نحوست یہاں میں عمدن بولتا ہوں، لفظ طائر کا ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی آ رہا لفظ، یہ ان کی نحوست جس کی وجہ سے یہ پانی رک گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بدبخت لوگ نیک بخت کو کیسا جملہ استعمال کرتے ہیں، نحوست ان کی۔ یہ مت سمجھو کہ آج استعمال نہیں ہو رہا ہے جملہ، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بدبخت لوگ نیک بخت لوگوں کو منحوس قرار دے رہے ہیں، آج بھی۔ یہ مت سمجھو اس زمانے میں تھا اب نہیں ہے ایسا۔ الفاظ دیکھو، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، حسنہ مانے بھلائی، خوشحالی، فراوانی، دولت کی ریل پھیل، بہت غلہ پیدا ہوا، بڑے بہترین قسم کے پھل آئے، لدے ہوئے ہیں انگور خوشوں سے، حسنہ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اب دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ بھلائی یہاں بھی، وہ بھلائی وہاں بھی، دنیا کی بھلائی خوشحالی ہے، اور وہاں کی بھلائی جنت کا داخلہ ہے، نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا ہے، پرصراط سے پار ہونا ہے، جہنم سے بچنا ہے، اللہ کا راضی ہونا ہے، یہ وہاں کی بھلائی۔ اور یہاں کی بھلائی بال بچے سلامت، خوشحالی، جتنا ضرورت ہے اتنا تکمیل ہے، کفافن، برابر سرابر جا رہا ہے، بس یہ خوشحالی ہے۔ بہت زیادہ جمع ہو گئی تو مردنی شروع ہو جاتی، کفاف کی روزی، برابر سرابر۔ تو حسنہ کا ترجمہ کر رہا تھا میں، خوشحالی آتی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس خوشحالی آ جاتی تو قالو، کہتے، لنا ہاذہ، یہ ہمارے لیے ہے، لنا ہاذہ، یہ خوشحالی ہمارے لیے ہے، ہم ہیں اس کے مستحق، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارا اقتدار، ہماری ذہانت، ہماری فطانت، اور ہم ایسے اور ہم ایسے، ہمارے لیے خوشحالی ہی ہونا چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، یہ سیئۃ ضد ہے حسنۃ کی، اور اگر ان کو پہنچ جاتی بدحالی، سیئہ مانے برائی لگتی، بیماری آ گئی، بیماریاں پھیل گئیں، غلے رک گئے، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، تو کیا کہتے؟ یطیروا بموسیٰ، یطیروا مضارع کا صیغہ ہے، طائر اس میں فاعل ہے، بدشگونی لینا، ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ہیں، ان کے الگ الگ علاقے ہیں، الگ الگ ماحول ہے،
کسی کام سے نکلے، سامنے بلی آ گئی، کیا کہیں گے؟ اب کام نہیں ہوتا، واپس چلو، بلی آ گئی نا، اب نہیں ہوتا۔ بلی کا آنا ان کے لیے نیک شگون نہیں ہوا، برا شگون ہوا۔ کوئی کہتا ہے میاں 13 تاریخ آ گئی، 13 تیزی، اب کام نہیں ہونے والا ہے۔ کوئی اور کچھ کہتا ہے، کوئی اور کچھ کہتا ہے، ہر ایک کے الگ الگ مزاج ہیں، ہر زمانے کے، ہر خطے کے الگ الگ چیزیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے صبح صبح بڑی خراب شکل دکھائی دی، اب کام نہیں ہونے والا ہے۔ شکل پہ، بلی پہ، کسی کی چھینک پہ، مختلف لوگوں کے طریقے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں تاریخ میں شادی کیے تو نحوست آئے گی، فلاں مہینے میں کیے تو نحوست آئے گی۔ کوئی کہتا ہے فلاں خاندان سے کیے تو ہم کو نہیں بنتی۔ یہ نہیں بنتی، نہیں بھاتی، یہ سب کیا ہے؟ وسیع وہم کا حصہ ہے جو فرعونیوں کو ہوا تھا موسیٰ کے دیکھ کر۔ آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ بلی دیتے ہیں، بلی، خون کی بلی۔ اس سے پہلے آواز اٹھی تھی نا، زو کے شیر کو مار کے پھینکا گیا تھا، حقیقت اللہ کو معلوم، بندے کو تو سنائی دیا اخبار سے۔ صرف اخبار میں کیا خبر آئی؟ اگلا سال، اگلا الیکشن، اگلی حکومت، فلاں اور فلاں کے لیے ایک بلی دی جائے۔ یہ آج کی رسم نہیں ہے، یہ بہت پرانی رسمیں چلی جاتی ہیں۔ کاش کہ آپ تاریخ اسلام پڑھتے، اپنے صحابہ کے واقعات پڑھتے، ایک ایک بات سے ایمان جھلکتا نظر آتا ہے۔ یہی فرعون جو ملک مصر کا بادشاہ ہے، دریائے نیل بہتا ہے، آج تو دریائے نیل میں خون بہتا ہے، آج تو دریائے نیل کو پاپیوں نے خون سے بھر دیا ہے۔ یہی دریائے نیل ملک مصر میں تھا جب، اور وہاں کے حاکم تھے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور خلیفہ تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے خط لکھا، حضور والا یہاں دریائے نیل سے پانی کی فراوانی اور ذخیرہ اندوزی اور اس کا جوش و خروش ہر سال تقاضا کرتا ہے کہ ایک کنواری لڑکی حسین ترین ذبح کر کے دریا کے حوالے کی جائے، ورنہ پانی رک جاتا ہے، پانی نہیں بہتا، خوشحالی نہیں ہوتی، شادابی نہیں ہوتی، پیداوار میں کمی آ جاتی۔ یہ وہی زمانے کا منحوس حصہ چلا رہا ہے۔ فرعون کا زمانہ سوچو، موسیٰ کا زمانہ سوچو، وہاں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ منحوسیت کا۔ عمر ابن العاص نے کہا ہم اس وقت خلیفہ ہیں یہاں کے، آپ ہمارے خلیفہ ہیں مرکز کے، کیا ارادہ ہے، کیا حکم ہے؟ پانی رک جائے گا، پبلک رعایا بھوکی مرے گی، اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو لوگ اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مہربانی فرما کر توجہ کیجیے۔ انہوں نے خط لکھا، یہ خط پہنچا جناب عمر ابن خطاب کے پاس۔ یہ عمر ابن خطاب وہ ہیں جو نبی کو بھی مشورہ دینے کی جرات کرتے تھے۔ منافق کی نماز پڑھانے حضور تشریف لے گئے، دامن پکڑ لیا، کہا اللہ کے نبی آپ کی جنازے کا مستحق یہ نہیں ہو سکتا، یہ دشمن تھا اللہ کے رسول کا۔ اتنی جرات۔ حضرت عمر کی تائید میں 17 آیتیں اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ جو زمین پر عمر کی رائے ہوتی تھی وہ آسمان پہ اللہ کی رائے ہوتی تھی۔ ان کا ایمان کتنا مضبوط، ان کے اشاروں پہ کئی مسائل حل کیے۔ انہوں نے خط لکھا، دریائے نیل کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، اور کہا آئے دریائے نیل، اگر تو اپنے مرضی سے جاری ہے تو ہم تجھے کچھ خطاب نہیں کرتے، تجھ سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اور اگر تو جاری ہے اللہ کے حکم سے تو اللہ کا بندہ عمر تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہے کہ تو بلا کسی غلط کام کرائے کے اور بلا کسی گناہ کے ارتکاب کے اللہ کے بندوں کے واسطے جاری رہ، تجھے عمر کا یہ حکم ہے۔ یہ ہیں خلیفہ۔ کہتے ہیں وہ دریا میں، پانی میں جو کچھ حصہ تھا یہ خط ڈالا گیا، دریا میں جوش آیا، آنکھوں نے دیکھا، تاریخ نے لکھا، آج تک موجود ہے تاریخ روایات کے اندر۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ،
پڑھیے سیرت کی کتابیں، یہ واقعہ آج بھی محفوظ ہے، ایک دو واقعات نہیں ہیں۔ نحوست کیا چیز ہے یہ صحابہ نے نہیں جانا، رد کر کے پھینک دیا۔ تو کسی انسان سے نحوست نہیں ہوتی، کسی انسان کے برے اعمال کی نحوست ہو سکتی ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی نحوست، چغلی کی نحوست، شراب پیتا، شراب پینے کی نحوست، ناپاک رہتا ہے، ناپاک رہنے کی نحوست، زنا کرتا ہے، زانی کے رہنے کی نحوست، ان بد اعمالیوں کی نحوست ہو سکتی ہے، انسانوں میں نحوست نہیں ہوتی ہے۔ خصوصاً میرے آقا نے واضح کر دیا ہے، یہ روایت متفق علیہ ہے، مشکات میں بھی روایت موجود ہے، بخاری مسلم نے کوٹ کیا ہے، اگر نحوست کہیں ہو سکتی بفرض محال، سپوز ہے نہیں، اگر ہو سکتی تو ان تین جگہوں میں ہو سکتی ہے، اور ان تین میں بھی نہیں ہے، لہذا کہیں نہیں ہے۔ وہ تین جگہیں کون سی ہیں؟ سواری، بیوی، مکان۔ اگر ہو سکتی تو ان تین میں ہو سکتی تھی، ان تین میں بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ گھر کی نحوست یہ ہے کہ گھر تنگ ہو، اندھیرا ہو، بیماریاں آتی ہوں، پڑوسی اچھے نہ ہوں، چک چک پک پک، چپقرش، ہمیشہ گندی آواز، گانوں سے نحوست، یہ گھر کی نحوست ہے۔ پڑوسی اچھے نہ ہو تو جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اس واسطے ایک مثل مشہور ہے، الجار قبل الدار، پہلے پڑوسی دیکھو، گھر سے پہلے پڑوسی۔ اور بیوی کی نحوست یہ ہے کہ دنیا طرف کھینچے، آخرت سے دور کرے، اللہ کے احکامات پر نہ چلنے دے، نبی کی سنتوں سے دور کر دے، حرص و طمع پیدا کرے، سود، رشوت، دنیاوی امور کی طرف کھینچ کر لائے، معاون نہ ہو بلکہ اللہ سے بغاوت کی طرف مائل کرنے والی ہو، یہ بیوی کی نحوست۔ اور سواری کی نحوست یہ ہے کہ بار بار حادثات ہوں۔ اس زمانے میں یہ مسل مشہور تھی، لیکن گھوڑا اس زمانے کی سواری میں مشہور، اور حدیث میں آتا ہے گھوڑے کی پیشانی میں ہم نے خیر کو باندھ دیا ہے۔ الخیر معقود فی ناقیۃ الخیل، فی ناصیۃ الخیل، گھوڑے کی پیشانی میں ہم نے خیر کو باندھ دیا ہے۔ گھوڑے کی پیشانی تو ہم بھول گئے، ہم کو یاد بھی نہیں ہے، اور جب سے ہم نے گھوڑوں کی پیشانی کو بھلا دیا ہے، وہ آلے جہاد ہے، اس کا کھانا حرام نہیں ہے، ممنوع اس واسطے ہے کہ وہ آلے جہاد ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا، اس سے ملنے والی خیر ہم سے بھول گئی، فراموش کر دیا ہم نے اس کو۔ تو تین جگہ نحوست اگر ہو سکتی تھی تو ہوتی، چونکہ ان تین میں بھی نہیں ہے، لہذا اب کہیں نہیں ہے۔ لیکن قوم نے نہ قرآن کو مانا، نہ اللہ کے رسولوں کو مانا، اپنی منمانی چلا رہے ہیں۔ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں وہاں نہ گئے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، وہ گلی بڑی منحوس سے بولتے، وہاں آیا، وہاں سے آیا ایسا ہوا، پاؤں میں کھدلا گیا ایسا ہوا، سر پہ پھینکا گیا تو ایسا ہوا، سر پہ وارا گیا تو ایسا ہوا، سب وہم ہے۔ لا عدوى ولا طیرہ ولا حام، نبی کا ارشاد ہے بخاری کے اندر، لا عدوى ولا طیرہ ولا حام، نفی کر دیا آقا نے، نہ وہم ہے، نہ پھیلنے والی بیماری ہے، بیماری بھی تو اللہ کے حکم سے ہی پھیلتی ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑے کو خارش ہوتی ہے، اس کھجلی والے گھوڑے کو لا کے ڈالتے ہیں جب بیچ میں تو کئی کو کھجلی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب پھیل رہی ہے۔ آقا نے پوچھا اچھا وہ پہلے گھوڑے کو کھجلی کہاں سے آئی تھی؟ جواب نہیں۔ اب یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ پہلے گھوڑے کو کھجلی دینے والا اللہ اس پر قادر ہے کہ اور پھیلا دے، اوروں کو دے دے، اور نہ چاہے تو پروں کو روک دے۔ قادر مطلق، اس کا حکم چلتا ہے۔ اگر کسی کو بدشگونی لینا ہے تو پھر اپنے بد اعمال کی وجہ سے، جس طرح اچھے اعمال کی خیر و برکت ہوتی ہے، ایسے ہی برے اعمال کی نحوست ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، اور ہر انسان کی خمیر میں اللہ نے خیر و شر کا دونوں مادہ رکھا ہے، تقوی فجور دونوں رکھا ہے۔ سورہ الشمس کی آیت پڑھ لو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے فجور اور تقوی دونوں میں ڈال رکھا ہے۔
ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو، دنیا کا بدترین انسان بھی ہو، سب میں دونوں چیزیں رکھا اللہ نے۔ ہاں اس نے ایک کا استعمال نہیں کیا، ایک کا استعمال کیا، مخالفت میں آ گیا، خرابی پیدا ہو گئی، غلبہ ہو گیا اس کا، لیکن اللہ نے بے انصافی نہیں کی ہے، ہر ایک کو برابر دونوں خوبیاں دی ہیں، ماحول دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، راستہ دکھا دیا اللہ نے۔ تو جس طرح نیک اعمال کی برکت ہوتی ہے، گھر میں آپ کلام اللہ پڑھیں گے، کلام اللہ پڑھنے کی برکت ہوگی، گھر میں آپ درود شریف پڑھیں گے اس کی برکت ہوگی۔ اب جب گھر میں نہ درود شریف پڑھا جائے گا، نہ نماز پڑھی جائے گی، نہ تلاوت کی جائے گی، بلکہ جنابت بھی دور نہیں کی جائے گی، تو رحمت کے فرشتے یہاں کیسے آئیں گے؟ بس یہ ہے نحوست، یہاں اللہ نے وہی کہلوایا ہے بہترین انداز میں۔ دیکھیے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی بدحالی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، تو بدشگونی لیتے موسیٰ سے، نحوست لیتے موسیٰ سے۔ يَطَّيَّرُوا نحوست لینا، بدشگونی لینا، کس سے؟ بِمُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ سوچو تو صحیح، مشرک قوم ہے، پیغمبر سے نحوست لے رہی ہے، کیا کہتی ہے؟ ان کے وجود سے ایسا ہوا ہے۔ ایسا ہے کہ عقل یہاں کام نہیں کرتی ہے کہ لوگ اتنا خراب کیسے ہو جاتے ہیں کہ اچھے کو برا، برے کو اچھا کہتے ہیں۔ ہاں، رات کو دن اور دن کو رات کہتے ہیں، اچھائی کو برائی سمجھتے ہیں، برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں۔ یہ شک نہ کرو کہ ان کی عقل خراب تھی، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کبھی کبھی تم کو بھی ایسا ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھتے ہو، تمہارے حق میں وہ اچھی ہوتی ہے، تم اسے اچھا سمجھتے ہو، تمہارے حق میں وہ بری ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ ہماری ترازو کمزور ہے، ہم تولتے ہیں خواہشات کو سامنے رکھ کر، حاجت کو سامنے رکھ کر، دنیا کی غرض سامنے رکھ کر، یہ میرا ہے وہ تیرا ہے، یہ ان کا دوست ہے یہ میرا دوست ہے، یہ ترازو نہیں چلنے والی ہے۔ مال میراث کی تقسیم کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں تمہارا دل چاہتا ہے کہ اس کو بڑھ کے مل جائے، اس کو کم مل جائے، یہ بیٹا اچھا سے زیادہ مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ان میں تمہیں نفع کون دینے والا ہے، اللہ جانتا ہے، اس کا فیصلہ مان لو۔ لا تدرون، تمہیں نہیں معلوم۔ تو حضرت موسیٰ سے یہ لوگ بدشگونی لیتے ہیں، اور کن سے؟ وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھی ہیں مومنین، ان سے بھی بدشگونی لیتے ہیں یہ۔ اللہ فرماتے ہیں الا، آگاہ رہو، الا کے معنی آگاہ رہو، چوکنا ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو، انما طائرہم عند اللہ، ان کی نحوست تو لکھی جا چکی ہے اللہ کے پاس، اللہ کے علم میں ان کی نحوست لکھی جا چکی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کی نحوست لکھی جا چکی ہے اللہ کے ہاں، مگر نہیں جانتے یہ لوگ۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے اپنے علم کے مطابق کہ ایسا ہونے والا ہے، لکھ دیا ہے، اور جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ یہ ہماری تقدیر ہے، ایمان کا جز ہے۔ جس بندے کو اس میں شک ہے وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہی ہے تقدیر۔ والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تقدیر کے معنی اللہ کا لکھا ہوا اندازہ، لکھا ہوا جیسا ہے ویسا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے لکھا ہوا ہے ویسا ہوگا تو ہم کیا کریں؟ آپ وہ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، بس۔ آپ کے پاس طاقت نہیں کہ لکھا ہوا جان لیں، کیا لکھا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن حکم جو ہے ویسے کرنا ہے آپ کو۔ ہاں علامت ہے،
چکنے چکنے بروا کے چکنے چکنے پات. ایک مثل مشہور ہے، جو درخت اچھا ہونے والا ہے شروع سے اس کے پتے چکنے ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، اور جو درخت سوکھنے والا ہے اس کے پتے ٹیڑھے بھینگے بیمار مریل ہوتے ہیں، سوکھ جاتا ہے درخت. تو جن کے اعمال جاتے ہیں موافق شریعت کے، سمجھ جاؤ اچھا لکھا ہے، اور یہ بگڑا ہوا ہے سمجھ جاؤ خراب لکھا ہوا ہے. ہمیں حکم جو ہے وہی کرنے کا ہے، اور جو نہیں کرنے کا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. حکم دے دیا ہے اللہ نے، لکھے ہوئے کے مطابق کرنا ہے، لیکن جو ہمیں حکم ملا ہے اس سے ہٹنا نہیں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ان کی نحوست لکھی جا چکی ہے، اور جیسا لکھا ہے ویسا ہو کے رہے گا. مگر یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی اور ان کی آمد کی بنا پر ایسا ہو گیا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اس پر بہت طویل واقعہ یاد آیا مجھے بخاری کا، اور شاید میں سنا چکا ہوں آپ کو. آپ کو اندازہ ہوتا کہ اچھے اعمال کی برکت اور برے اعمال کی نحوست کیسے ہوتی. قصہ طویل ہے، اگر میں نہ سناؤں گا تو دل میں شک رہ جائے گا کہ کیا تھا کہ نہیں معلوم ہے. بہت طویل، 1 گھنٹے کا ہے وہ قصہ، لیکن میں 1 گھنٹے میں نہیں 2 منٹ میں سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ اس کو. وہ صرف یہ ہے کہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، پہاڑی راستہ تھا، طوفان آیا تو ایک غار دکھائی دیا، چلو چھپ جائیں گے تھوڑی دیر، بارش کے بعد چلے جائیں گے. چھپ گئے. اللہ کی مرضی ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، آ کے غار کا ڈھکن بن گیا. بھلا پہاڑ ہلتا. اب 3 کے اندر تینوں بند ہیں، اور اوپر سے ڈھکن بند ہے. اور یہ کوئی عام تھوڑی سڑک ہے کہ بنگلور سے حیدرآباد کے لوگ آئیں گے، پکاریں گے، سنیں گے. کھڑکی نہ دروازہ، نہ ہوادان نہ روشن دان، کچھ بھی نہیں، پڑے ہوئے ہیں بند، ڈھکیل سکتے نہیں. اب اللہ اللہ ہے، کب تک جیتے کب تک مرتے. کیا حالت ہوگی؟ کشتی ڈوبتی ہے تو کیسا ہوتا، ہوائی جہاز گرتا ہے تو کیسا ہوتا. بس ایسی آفت میں تھے وہ. تینوں کہتے ہیں لاؤ مل کے دعا کریں اللہ سے، اور زندگی میں اگر کوئی ایک کام بھی کیا ہو اللہ کے لیے تو اس ایک نیک کام کا اللہ کو واسطہ دیں کہ اللہ یہ کام تیری خاطر کیا تھا، اے ڈھکن ہٹا دے. تینوں نے سوچا کہا ہاں زندگی بھر تو اپنی خواہشات میں گزارا، ایک کام اللہ کے خاطر کیا ہوں. سوچو صحیح، یہ ان کو نہیں دیکھو، اپنے کو دیکھو. زندگی میں کوئی کام اللہ کی خاطر کیا ہے ریکارڈ میں رکھ لو، ایسے موقع پر کام آتا ہے وہ. اور کوئی کام نہیں اللہ کی خاطر کیا ہے تو کبھی کر لو ایک کام. اللہ تو کہتے ہیں 5 وقت کر لو، مہینے میں 3 روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، سارے کام اللہ کے واسطے کرو، لیکن کبھی تو ایک کام خاص کرو جس پر کسی کی نگاہ نہ پڑے. ایک کہتا ہے چچا کی بیوی سے مجھے پیار تھا، اس نے شرط لگایا، میں نے شرطیں اس کی پوری کر دیا، اس نے مجھے قوت اپنے اوپر دے دی. جب میں قادر ہوا تو مجھے اس نے کہا اللہ سے ڈر، میں تھرتھرا کے اٹھ گیا، اللہ کے خوف سے ہٹ گیا. یا اللہ اگر تیرے خوف سے میں ہٹ گیا تھا تو آج یہ پتھر ہٹا دے. بخاری کی روایت یہ 3 مقام پہ آئی ہے. اس کا نام حدیث الغار ہے. حدیث الغار سے ڈھونڈنا اس کو. راوی کہتے ہیں وہ پتھر تھوڑا ہٹ گیا، آسمان دکھائی دیا، جان میں جان آئی کہ نیک اعمال کی برکت دیکھو، اللہ کے حکم تک یہ آواز پہنچتی ہے اور یہ ہٹ جاتا ہے پتھر. دونوں آمین بولتے ہیں. تیسرا بولتا ہے میرا ایک مزدور تھا، کچھ چاول مزدوری تھے 1 دن کے، چھوڑ کے چلا گیا، نہیں لیا. اس کے آنے تک میں نے مرغی لیا، اس سے انڈے نکلے، مرغی سے مرغی بڑھتی گئی، بکریاں خریدا، گھوڑے، ہاتھی، دنیا کے لشکر ہو گئے. جب اسے آمد کی خبر ملی، آیا، کہا 1 دن کی مزدوری دے دے. میں نے کہا یہ سب تیرا لے جا. اس نے کہا مذاق نہ کر. کہا نہیں مذاق نہیں، حقیقت ہے یہ. اسے یقین نہیں آیا. کہا نہیں یہ سب تیرا ہے. 1 دن کے چاول سے انڈا، مرغی، پھر بڑھتے چلے گئے. یہ خوش ہو کے لے کے چلا گیا. اے اللہ اگر تیری خاطر کیا تھا تو ڈھکن ہٹا دے اور کھل جاتا ہے. تیسرا کہتا ہے میرے اللہ میری ماں کو میں کھلائے پلائے بغیر بچوں کو کھلاتا نہیں تھا، دودھ بکریوں کا نکال کے پلاتا. 1 دن دیر ہو گئی، تاخیر سے آیا، دودھ نکالا، ماں سو گئی، کھڑا تھا لے کے، جگانا مناسب نہیں سمجھا، بچے پاؤں میں روتے رہے، نہیں پلا سکا، کھڑا صبح کر دیا.
جب ماں اٹھی تو اس کو حیرت ہوئی، اے اللہ میں تیرے رضا کی خاطر رات رکھا تھا، اگر یہ عمل تیری خاطر تھا تو اس کا صلہ مجھے آج دے دے۔ دونوں آمین کہتے ہیں، پتھر ہٹ جاتا ہے، تینوں باہر آ جاتے ہیں۔ طویل واقعہ وہاں پڑھ لینا آپ، یہ خلاصہ اس کا ہے۔ مجھے دکھانا صرف یہ ہے کہ نیک اعمال کی یہ برکت اگر ہے تو ایسے ہی برے اعمال کی نحوست ہو کے رہے گی۔ نحوست آدمی کی نہیں ہوتی ہے، نحوست برے اعمال کی ہوتی ہے۔ چچا کی بچی پر قابو پا کر اس نے چھوڑ دیا، یہ برکت ہے، اور جو نہیں چھوڑے گا، منہ کالا کر لے گا، اس کی وہ نحوست بنے گی اس کے ذمہ میں۔ اس نے مزدوری دیا، برکت سے نوازا گیا، جو مزدوری مار لے گا نحوست سے دوچار ہوگا۔ اس نے ماں کی خدمت کیا، باپ کی خدمت کیا، اس کو صلہ مل گیا، جو خدمت نہیں کرے گا اس کی ضد پائے گا۔ تو نحوست آدمی میں نہیں ہوتی، عمل میں ہوتی ہے۔ آگے دیکھو اللہ فرماتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ، آگاہ رہو ان کی نحوست تو اللہ کے علم میں ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تنبیہ نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے مسلسل عذاب۔ اللہ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين۔ قوم نے کہا جب تم ہمارے پاس لاؤ گے نشانی۔ نشانی کیوں آئی تھی؟ تاکہ یہ تذکر کریں، دھیان کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ لیکن قوم کی بدبختی یہ ہے کہ پوری قوم کہتی ہے، شقاوت کا یہ عالم تھا۔ وقالو، اور کہنے لگے، مہما، مہما کے معنی جب جب، مہما تأتنا، جب جب تم ہمارے پاس لاؤ گے، کیسی ہی نشانی، من آیتن، تأتنا بھی من آیتن، کیسی ہی نشانی لے کے آ جاؤ، لتسحرنا بہا، تاکہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو چلا دو اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے پھریں، ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فما نحن لک بمؤمنین، ہم نہیں ہیں تمہارے واسطے ایمان لانے والے۔ دیکھیے یہ سوچنے کا ڈھنگ ہے، چونکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے ذریعے جادوگروں پر غلبہ ہو چکا تھا۔ اب جو بھی نشانی آئے گی، قحط سالی آئی تو بھی موسیٰ، پھلوں کی کمی آئی تو بھی موسیٰ، اور اب کہتے ہیں تم کسی بھی طرح سے نشانیاں لے کے آؤ تاکہ ہم تمہارے جادو کے زیر اثر تم کو نبی تسلیم کر لیں، ہم سے نہیں ہونے والا ہے۔ یعنی ہر چیز کو ہم سمجھیں گے کہ یہ جادو ہے اور ہمیں زیر کرنے کے لیے ہے، ہم کبھی تمہیں تسلیم نہیں کریں گے۔ اتنی ضد حق کے خلاف جب پیدا ہو جاتی ہے۔ ترجمہ لفظی دیکھو، وقالو، اور کہنے لگے، مہما، جب جب، تأتنا بھی، لاؤ گے تم اس کو، من آیتن، کسی نشانی کو، لتسحرنا بہا، تاکہ تم جادو کا زور چلاؤ ہمارے اوپر اس کے ذریعے، فما نحن لک بمؤمنین، سو ہم نہیں ہیں تیرے واسطے ایمان لانے والے۔ یہ پوری قوم کا عزم ہو گیا۔ اب اللہ کی طرف سے جوش غضب چھا گیا کہ نبی کا انکار اتنی شدت سے، یہ قحط کو نہیں مانیں گے، خوشحالی کو بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ان پر عذاب شروع کر دیا۔ کتنے عذاب آئے؟ مسلسل 9 آئے۔ اس میں سے اللہ نے 9 آیات فرمایا ہے، 9 نشانیاں بھیجی، جس میں سے موسیٰ کے لاٹھی اور ان کے ہاتھ کی چمک دونوں شامل ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، یہ نشانیاں ہیں پورے، اس میں ہر ایک پر غور سے جاؤ آپ۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر بھیجا طوفان۔
طوفان کے معنی آج بھی وہی ہیں جو کل تھے، اردو میں جو استعمال ہے، ایسی ہوا جس میں تیزی کے ساتھ بارش ہو، مکان اکھڑ پکھڑ جائیں، درخت گر جائیں، اور بھی بہت سے نقصانات ہو جائیں، فصلیں اکھڑ جائیں۔ طوفان جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں، یہی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تہو بالا، یہ اللہ کا انتظام تھا کہ وہاں پر مسلسل طوفان آیا۔ فارسلنا علیہم الطوفان، یہ طوفان کو کیا سمجھا انہوں نے؟ نیچرل ہے، آتی رہتی ہوائیں آ گئی ہوں گی۔ امریکہ میں بھی ہوائیں آئیں، طوفان آیا، گھر گر گیا، بہت سے لوگ مرے، کیا سمجھتے؟ آتا جاتا رہتا۔ یہ طوفانی ہوائیں قدرتی ہے، نیچرل ہے؟ نہیں، یہ تنبیہ کی خاطر بھیجتے ہیں اللہ۔ فارسلنا علیہم الطوفان، مگر یہ طوفان کو بھی انہوں نے عام سمجھا۔ والجراد، اور ٹڈیاں۔ ٹڈیاں کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو بوڑھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، جو نوجوان ہے وہ نہیں معلوم۔ ٹڈیاں تتلیوں کی شکل میں آسمان سے آتی تھیں اور وہ کھائی جاتی تھیں۔ اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے، اور جس کھیت میں وہ پڑ جاتی 1-2 منٹ میں پورا کھیت صاف ہو جاتا، 1-2 منٹ میں پورا کھیت کھا جاتی۔ لاکھوں کی تعداد میں آتی تھیں آسمان سے، یہ پورے ملک مصر پر آ کے چھا گئیں۔ جتنے غلے کھیت میں تھے سب ان کے پیٹ میں چلے گئے، لے کے چلی گئی، 2 منٹ میں ختم۔ ٹڈی آیا، ٹڈی دل بولتے اس کو۔ جب کوئی بڑا لشکر آتا ہے تو کہتے ہیں ٹڈی دل لشکر۔ یہ ٹڈی تو چھوٹی ہوتی ہے، کثرت میں مثال دیا، کثرت کی وجہ سے۔ ٹڈی دل لشکر یعنی ٹڈیوں کی طرح چھا گیا آ کے۔ 2 ہو گیا۔ والقمل، قمل کے معنی جوئیں کے آتے ہیں، گھن کا کیڑا، بعض کہتے ہیں گھن کا کیڑا ہے اور بعض کہتے ہیں جواں ہے۔ قمل کے معنی جواں کے بھی آتے ہیں، لغت دیکھ لو، قاف میم لام، قمل، قمل کے معنی جواں۔ بعض نے کہا گھن کا کیڑا، کیڑا یہ بھی کیڑا وہ بھی، سوس جسے کہتے ہیں آپ۔ اگر کیڑا لکڑی کا ہے تو جتنی لکڑیاں ہیں سب کھا گئے، گھر میں دیمک۔ اور اگر یہ قمل جواں ہے تو ہر چیز میں جواں۔ یہ بیماریاں کم مت سمجھو، جس گھر میں لگ جاتی ہیں گھر کا ہر فرد، کھانے کی چیز میں دیمک، پینے کی چیز میں دیمک، پہننے کی چیز میں دیمک، لیٹنے گئے تو قیمت، جہاں گئے وہاں دیمک، ہر طرف پریشانی۔ اس کو بھی کیا سمجھا؟ یوں ہی آ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد کہا والضفادع، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع۔ ضفادع جمع ہے ضفدعن کی، میڈھک۔ میڈھک کا عذاب کیسا ہوتا؟ اللہ جس کو چاہے عذاب بنا دے۔ ہم سمجھتے ہیں عذاب تو خالی بم سے ہوتا، میزائل سے ہوتا، اللہ چاہتے ہیں تو میڈھک سے بھی ہوتا۔ کھانا کھانے بیٹھے، کھانے میں میڈھک، روٹی لے کے گھر میں آئے وہاں میڈھک، پانی پینے کو گلاس اٹھایا اس میں میڈھک، تو ان کا کھانا پینا حرام ہو گیا، ان کا ناطقہ بند ہو گیا۔ بستر میں گئے وہاں میڈھک، تکیا رکھا سر کے نیچے وہاں میڈھک، تو میڈھکوں کی وجہ سے ان کا جینا حرام ہو گیا۔ یہاں تو اللہ نے مسلسل بیان کیا ہے، لیکن 2 عذاب کے بیچ میں وقفہ ہوتا تھا، یہاں اس کا ذکر نہیں کیا اللہ نے۔ پہلے بارے میں کیا ہے؟ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، مان لیں گے، بن اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ کا حکم تسلیم کریں گے۔ انہوں نے دعا کیا، انہوں نے بدعہدی کی، پھر دوسرا عذاب آیا، پھر دوسرے عذاب سے توبہ کیا، پھر عہد کیا، پھر عہد شکنی کیا۔ تو یہ مت سمجھو کہ یہاں جیسا بیان ہے ویسا مسلسل عذاب آیا، نہیں، بیچ بیچ میں ان کو توبہ کی توفیق دی۔ انہوں نے وعدہ کیا، پھر وعدہ شکنی کیا، پھر دوسرا عذاب آیا۔ اب دیکھو چوتھا عذاب، 5واں کیا بتایا؟ والدم، دم کے معنی خون۔ خون بھی عذاب بن سکتا کیا؟ ہم انسان سوچ نہیں سکتے ہیں جیسا جیسا عذاب آیا ہے۔ بہترین گلاس میں شربت لیا پینے کے لیے، منہ سے قریب آیا تو دیکھا پورا خون، کیا کریں گے آپ؟ تب تک نہیں پیئیں گے آپ۔
پانی ہو یا شربت ہو، دودھ ہو یا دہی ہو، جو بھی منہ سے قریب گیا اٹھاتے منہ میں دے گا تو خون، کھانے کو لقمہ لیا تو خون۔ تو یہ پورا کا پورا ایک آدمی پر نہیں، پوری قوم پر ان کی ہر چیز خون ہو گئی۔ یہ عذاب ایسا ہے، سوچ کر دیکھو کبھی، اگر ہم کھانے بیٹھیں ہمارا کھانا خون بن جائے، پانی ہمارا خون بن جائے، چائے پینے کے بہت عادی ہیں، چائے اٹھائے تو خون بن جائے، کیا کریں گے؟ سوائے توبہ کی کیا کر سکتے ہیں اب؟ یہ پوری آیت نشانیاں ہونے کے بعد قوم کا حال کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں آیات مفصلات، یہ آیتیں تفصیلی ہیں، مفصلات کھلے کھلے معجزے ہیں، ہر بات مستقبل میں اچھی ہے۔ اتنے تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد قوم کا حال کیا تھا؟ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، تھی ہی وہ مجرم قوم، جرائم پیشہ۔ بھلا اصلاح کب ہو سکتی اس کی؟ ہاں، وقتیہ توبہ کرتی۔ کیسا کرتی دیکھو، کوئی ایک عذاب کو رجز کہا جائے گا، رجز سے مانے آفت۔ قالو، تو کہتے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا، دعا کرو ہمارے حق میں، ربک، اپنے پروردگار سے، بما عہد عندک، اس کے طفیل میں جو آپ کے ساتھ اللہ نے معاہدہ کیا ہے۔ عہد عندک، کیا اللہ کا معاہدہ تھا؟ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کی بات اللہ مانتا ہے، لہذا ان سے منواؤ۔ کیا کہا کہ لئن کشفت عنا الرجز، وہی لفظ رجز یہاں بھی آیا، اگر آپ نے دور کر دیا اے پروردگار ہم سے رجز کو، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ دیکھو وعدہ کیسا ہو رہا، پکا۔ کیسا وعدہ ہے؟ پکا کہاں سے لایا میں نے؟ لنؤمنن لک، لنؤمنن لک، اس میں دو لفظ ہیں، اچھا دیکھنا، شروع میں لام پر زبر ہے، اس کا نام ہے لام مفتوحہ، اور آخر میں نون پہ تشدید ہے، اس کا نام ہے نون مشددہ۔ کسی بھی مضارع کے شروع میں یہ لام اور آخر میں نون آ جائے تو اس کو تاکید در تاکید کہتے ہیں، ضرور بالضرور ہم ایمان لے آئیں گے۔ لنؤمنن لک، ہم تیرے اوپر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اور ایک وعدہ، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ، ہم ضرور ضرور بھیج دیں گے تیرے ساتھ، کس کو؟ بنی اسرائیل۔ کون ہے یہ بنی اسرائیل؟ اسرائیل کے بیٹے، حضرت موسیٰ کا خاندان، پورے غلام تھے، ہم چھوڑ دیں گے ان کو۔ تو دو وعدہ کیا، ایک تو ایمان لائیں گے اور آپ کی قوم جو غلام ہے ان کو آزاد کر دیں گے۔ وعدہ ہوا پکا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم نے ان سے رجز کو دور کیا، مستقل دور نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا یہ فسادی ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے ہیں۔ کب تک کے واسطے ہم نے دور کیا؟ اِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مدت، اجل کے معنی مدت، وہ مدت کون سی تھی؟ اللہ کو معلوم تھی پہلے سے، ہم بالغو، وہ پہنچنے والے تھے اس مدت کو۔ اذا ہم ینکسون، اچانک وہ لوگ عہد شکنی کرتے، نکسا ینکسو، توڑ دینا، عہد کو توڑ دینا، بدعہدی کرنا، خلاف ورزی کر دیتے۔ جب اس مدت کو پہنچتے توڑ دیتے، تو ہم نے بھی تو ان کا عذاب دور کیا تھا اسی مدت تک، مدت ختم ہو گئی، پھر عذاب لوٹ کے آتا۔ اگر یہ مستقل ایمان لے آتے تو مستقل عذاب ٹل جاتا، انہوں نے ایمان لانے کی خاطر نہیں، عذاب ٹالنے کی خاطر یہ وعدہ کیا تھا۔ ہم کو یہ سب معلوم ہے۔ یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں، ہمارے علم میں تو ہے، اللہ کے علم میں نہیں ہوگا بھلا؟ یہ سوچو، یہ عذاب ٹل جائے گا، ہم پھر وہی کریں گے، یہ ہم سوچ رہے ہیں۔ ہمارا اتنا چھوٹا سا دماغ، چھوٹا سا علم، چھوٹی سی کھوپڑی، ہم اتنا شاطرانہ انداز سے سوچتے ہیں، تو اللہ جو حکم الحاکمین سارے جہان کا علم رکھتا ہے، کیا اس پاس کمی ہے کچھ؟ یہ ان کا نہیں، اپنا سوچو۔ ہم بھی تو ایسے کرتے نا، کیا بولتے؟ آج یہ ہو گیا تو کل سے وہ کریں گے، یہ ٹھیک ہو گیا تو وہ کر لیں گے، بچہ پیدا ہوا تو اس کو عالم بنائیں گے، سب ہونے کے بعد وہی کرتے جو دل چاہتا ہے ہمارا۔ ہم بھی تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجرم سے انتقام اللہ لیا کرتے ہیں، مجرم نہیں بننا۔
مجرم سے انتقام اللہ نے لیا ہے، اور اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ فانتقمنا، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ کی بہت صفتیں آپ جانتے ہیں، اکثر کہتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، جو چاہے کرو، غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے صفتوں میں سے ایک صفت کیا کہا ہے؟ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والے ہیں۔ یہ صفت کو ہم بولتے ہیں نہیں بند کرو، یہ صفت کو نکالو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے انتقام لیا، فانتقمنا منہم، انتقام کیسے لیا؟ فاغرقناہم فی الیم، یم کے معنی سمندر، دریا جو دریائے نیل میں بہتا ہوا تھا، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، پوری قوم غرق ہو گئی، ایک ایک فرد کو چن کے غرق کر دیا اللہ نے۔ کیسا انتظام ہوتا اللہ کا دیکھو، جب اللہ کسی قوم کو ایک ایک فرد کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو ایک ایک فرد پہ عذاب آتا ہے، ایک ایک فرد، بچتا نہیں کوئی۔ یہی دیکھ لو، رات میں نکل جاؤ، حکم آ گیا حضرت موسیٰ کی طرف اللہ کا، چل پڑے، لے کے چلے، صبح صبح پیچھا کیا فرعونیوں نے، دن نکلتے نکلتے فاتبعناہم مشرقین، طلوع ہو رہا سورج، آگے دیکھا تو دریائے نیل ہے، پیچھے لشکر ہے فرعون کا۔ موسیٰ کی قوم کہتی ہے موسیٰ پکڑے گئے نا، اب آگے گئے تو ڈوب کے مر جاتے، اور پیچھے گئے تو فرعون کا لشکر ہے، پھنس جاتے ہم اب۔ موسیٰ کہتے ہیں القلا، یہ نہیں ہو سکتا، ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ راستہ بتائے گا۔ قوم کا ایمان کمزور تھا، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں تھا، قوم نے اللہ تعالی کی باتوں پر یقین نہیں رکھا، اس لیے گھبرائی تھی۔ لیکن موسیٰ کا یقین کامل تھا کیونکہ وہ نبی تھے، کہتے کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ کا حکم آیا لاٹھی مارو، وہی لاٹھی زندہ تلسمات کی طرح ہر دوا ہر کام میں آتی، لاٹھی وہی مارو، وہی لاٹھی مار دیا، 12 راستے نکلے، ایک راستہ نہیں بنا، 12 راستے۔ کیسے بنا؟ یہ پانی بہ رہا تھا، اس کی موجیں، اس کی لہریں، اس کی تھپیڑے سب ٹھہر گئے، دیوار بن گئے۔ پانی کی دیوار کبھی سنا آپ نے؟ قرآن کریم نے واضح کیا ہے اللہ اس پر قادر ہے۔ پانی کی دیوار، چلتی ہوئی موجیں دیوار بن گئیں، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اللہ کے الفاظ ہیں، طود کے معنی ٹیلا کے آتے ہیں، ایک ایک پانی کی شاخیں ایسی کھڑی ہو گئیں جیسے بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو، پانی ایسا کھڑا ہوتا، نہ اینٹ ہے، نہ ریتی ہے، نہ کنکر ہے، دیوار بن گئی۔ دور سے دیکھتا ہے فرعون، کہتا ہے اچھا دیکھو میری حکومت، لوگوں مجھے رب نہ ماننے والوں، دیکھو میرا استقبال ہو رہا ہے، دریائے نیل میں راستہ کھل گیا ہے، یہ میرا استقبال ہو رہا ہے۔ اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں یہاں ڈوب کے مرنے جا رہا ہوں۔ روتے ہوئے آتا نہیں، روتے ہوئے آتا، غرور میں آتا ہے، اکڑتے ہوئے آتا ہے، سرور میں آتا ہے، شیخی بگاتے ہوئے آتا ہے، میرے حکم سے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ آئندہ کسی کا علم نہیں ہے کہ کون کہاں مرے گا، کیسا مرے گا، ورنہ ایسا نہیں آتا۔ وہ کبھی کبھی لوگ ناچتے ہوئے مر جاتے، انہیں خبر نہیں کہ میں ناچوں گا تو مر جاؤں گا، میں تو نہیں ناچتا، روتا بیٹھ کے تھوڑی دیر، ارے میں مرنے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ قریب پہنچے، 12 فرقے تھے، دریائے نیل سے باہر چلے گئے، باہر پار ہو گئے، ایک ایک فرد باہر نکل گیا۔ جب فرعون نے آگے گھوڑا ڈالا، اس کے لشکر کے لوگ داخل ہو گئے، ایک بھی فرد باہر نہیں نکلا، ابھی سب بیچ میں آ گئے، نہ ایک باہر ہے نہ ایک آگے ہے، سب پانی میں آ گئے۔ اللہ نے کہا وہی پانی پھر ہو جا، وہی موجیں پھر آ گئی، وہی روانی، وہی بھور، وہی تیزی پھر آ گئی، وہی سیاریت پھر آ گئی۔ اب حضرت موسیٰ ان کے ساتھی باہر نکل چکے تھے، پلٹ کے دیکھتے ہیں تو جو وعدہ تھا اللہ کا سامنے آ گیا، دیکھو کیا ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے یہ۔ اس غرق کے عالم میں اس نے سوچا آخری بار پھر دھوکہ دو اللہ کو، کیا کہتا ہے اب میں ایمان لے آیا۔ یہ ایمان لانے کا وقت ہے، ڈوب رہا ہے، ساری زندگی پر کہا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، اب کہتا ہے میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر، اب میں ایمان لے آیا،
اللہ فرماتے ہیں تیرا ایمان معتبر نہیں ہے. یہیں سے محاورہ بنا ہے، اگر تو ڈوبتا ہوا کہے قسم کھا کے تیری بات پر بھروسہ نہیں کریں گے ہم، یہیں سے نکلا ہے محاورہ وہ. ہاں، گرم توے پہ قسم کھا تیری بات کا بھروسہ نہیں، ڈوبتا ہوا قسم کھا تیری بات کا بھروسہ نہیں، کیونکہ تیرا اعتبار تو ختم ہو چکا تھا. تجھے کتنا موقع دیے، پہلے تیرے واسطے پھل کم کرے، پانی کم برسا کے، قحط سالی بھیجا کے، طوفان بھیجے، ٹڈی بھیجے، جواں بھیجے، میڈک بھیجے، خون بھیجے، حضرت موسیٰ کی لاٹھی بھیجے، یہ کم تھے سب؟ تیرا ایمان اگر نفع بخش ہوتا تو یہ مواقع تم نہیں کھوتے، تو نے سب گنوا دیا. اب تیرے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. قسم کا سورہ یونس پارہ 11 میں کہتے ہیں کہ بڑی طمانینت سے اس نے اسلام کا اظہار کیا. آمنت بنو اسرائیل وانا من المسلمین، مسلمین میں سے کہا اس نے. اللہ کہتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب لایا ایمان، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اس طرح اللہ نے انتقام لیا ہے. انتقام ہو گیا، پوری قوم غرق ہو گئی، ڈوب گئی، ایک ایک فرد چن چن کے غرق ہو گیا. اور میں آپ سے عرض کروں، شاید اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، قوم شعیب پر جب عذاب آیا تھا تو وہاں بھی ایک فرد نہیں بچا، ایک ایک فرد پر. کیسے؟ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت بندہ کیا سمجھے. شہر میں گرمی، ہیٹ کر دیا اللہ نے پورے شہر کو، سورج قریب ہو گیا، تپش، پوری قوم ہائے ہائے، بارش کی فکر. ایک باغ تھا قریب میں، اللہ نے وہاں بادل بھیجا، چھاؤں دکھائی دی، ہوا چلایا، لوگوں نے کہا رے وہاں اچھا ہے، سب پورا شہر خالی کر کے آ گئے. خدائی مجرم کوئی ٹھہر نہ سکا، ایک ایک مجرم بلا وارنٹ کے، بلا ہتھکڑی کے، سب بھاگ کے باغ میں آ گئے. جب باغ میں پہنچے، اس امید میں کہ یہ بادل برسے گا اور ہوا اچھی چلے گی، ہم ٹھنڈے ہو جائیں گے، اللہ نے بجائے پانی کے آگ برسایا. ہاں، کیا کہا انہوں نے؟ ھذا عارض ممطرنا، ھذا عارض ممطرنا. قرآن کے الفاظ ہیں، یہ بادل ہے، ہم پر برسنے والا ہے. اللہ کہتے ہیں بل، نہیں نہیں نہیں، استعجلتم فیہ، تم جس عذاب میں جلدی کرتے تھے نا وہ آ گیا ہے، یہ ہے وہ، اب برستا دیکھو. تو مزے کی چیز میں ہم دوڑ کے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑا مزہ ہے اس میں، وہ عذاب بن سکتا ہے. جب کھانا اور پینا خون بن سکتا ہے، جب غذائیں ہماری اللہ کی قدرت میں ہیں، ہماری جان اللہ کی قدرت میں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہمارا وجود صرف اور صرف اللہ کے رحم و کرم پہ ہے. ایسا ہونے کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. ہم سے بڑا کون سمجھتے ہم سے بڑا کون؟ اللہ اکبر کہتے ہیں آپ روزانہ، اللہ سب سے بڑا ہے. ہر نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. بندے اقرار کر دل سے، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا سونا، تیرا جگنا، تیری حیات، تیرا اٹھنا بیٹھنا، سب سے بڑا اللہ ہے. اس کا حکم مان کے چل. اتنے بڑے متکبر انسان کو اللہ نے غرق کیا. کیوں غرق کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا اس کے اوپر. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے ہم نے اس کو غرق کیا پانی کے دریاؤں میں کہ اس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ تھے لوگ ہم سے غافل. غفلت کی سزا دیکھو، اللہ فرماتے یہ ہم سے غافل تھے. مطلب کیا ہوا؟ آپ لوگوں کو یہاں سبق کیا مل رہا ہے؟ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ لوگ اللہ سے غافل تھے. ہمیں اللہ سے غافل ہونے کا حکم نہیں ہے. ہم اللہ سے غافل کب ہو سکتے ہیں؟ جب اس سے ہم بے نیاز ہوں. ہم ہیں اس کی سلطنت میں، اس کے گھر میں، اس کی محتاجی میں. اس کے بغیر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں غافل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تم کو اگر میری بات پسند نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں رہنا ہے، میرا حکم نہیں ماننا ہے، تو تمہیں ضمیر ہے، تمہیں غیرت ہے، میرا گھر چھوڑ دو، میرا شہر چھوڑ دو، میرا ملک چھوڑ دو، نکل جاؤ. سورہ رحمان اللہ کے الفاظ میں سنو کیا کہا اللہ نے؟ فَانْفُذُوا، نکل جاؤ یہاں سے.
فانفذو، نکل جاؤ، ہمارے حدود سلطنت سے نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں جا سکتے ہو، تم جا کہاں سکتے ہو؟ میرے گھر میں ہو، میرے زمین میں ہو، میرے حکم کے ماتحت ہو، میرا کھاتے ہو، میرا پیتے ہو، پھر بھی میرے خلاف سوچتے ہو، یہ ہے ہماری غیرت کے خلاف۔ اس بات سے کہا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ پوری قوم اللہ سے غافل تھی۔ غفلت بھی بڑا جرم ہے۔ اس امت کا جرم کیا ہے بتاؤں؟ غفلت اور جہالت، غفلت اور جہالت اور افلاس، یہ تین جرم ہے۔ اور عرض کروں میں، یہ غفلت اور جہالت ہی سے افلاس آتا ہے، یہ غفلت اور جہالت سے ہی افلاس آتا ہے۔ اگر آدمی غفلت میں نہ ہو اور جہالت میں نہ ہو تو افلاس نہیں آتا، اور جہالت بھی غفلت سے آتی ہے، غفلت نہ ہو تو جہالت نہیں آتی ہے۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ اصل جرم غفلت ہے، غفلت سے جہالت آئی، دونوں کو ملا کر افلاس اور غربت آئی۔ اس لیے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و فاقہ کبھی کبھی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز آدمی بیچتا ہے وہ اپنا ایمان بیچتا ہے، سب سے پہلے، حالانکہ سب سے قیمتی چیز ہے یہ، سونے سے، چاندی سے، گھر میں سے، گھر کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی اس کا ایمان ہے، کیونکہ ہر چیز کا فائدہ دنیا تک محدود ہے اور ایمان کا فائدہ جنت تک لے جائے گا۔ لیکن پہلے کیا بیچے گا؟ پہلے ایمان۔ اسی واسطے آقا فرماتے ہیں فقر و فاقہ اچھی چیز نہیں ہے، اپنے ورثہ کو فقر و فاقے میں چھوڑنے سے خوشحالی میں چھوڑنا بہتر ہے، لیکن حرام طریقے سے نہیں، ورنہ وہ عیش کریں گے، تم حساب میں رہیں گے، جائز طریقے سے۔ تو غفلت اور غربت اور جہالت، یہ تین مرض ہیں، ان کو دور کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے وعدہ کیا تھا نا کہ متقی ہمارے وارث بنیں گے، دیکھو کیسا بنایا ہمیں وارث، پوری کمزور قوم تھی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ اکبر، کیا بلاغت ہے! قرآن کریم میں عربیت کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے کبھی کبھی ایسی لچک سامنے آتی ہے کہ اس کو کوئی دوسرا سمجھ بھی نہیں سکتا جب تک کہ عمر لگا نہ دے، اس میں عمر لگانا پڑتا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے اور ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو، نہیں کہا، اور ہم نے وعدہ پورا کر دیا، یہ بھی نہیں کہا۔ کیا کہا؟ اس قوم کو جو مشرق سے لے کر مغرب تک کمزور سمجھی جاتی تھی، یعنی اس کی کمزوری مسلم تھی، ہم نے اس کمزور قوم کو طاقتور قوم کا خلیفہ بنا دیا۔ دیکھو جملہ یہ ہے، جو دنیا میں خدا کہلواتا تھا، پوری قوم پر ڈومینیشن تھا، جس کا حکومت تھی جس کی، ہم نے اس کو مٹا کر اس کی جگہ پر اس کو بٹھا دیا جو کمزور تھا، نہیں کمزور کیا جاتا تھا، صرف ایک جگہ پر نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک۔ اللہ اکبر، کیا خدائی ہے، کیا اس کا اظہار ہے! آج کا فرعون اس آیت کو سمجھ نہیں سکا۔ افسوس ہے لوگوں تک جو قریب رہتے ہیں ایسوں کے اور ایسے پیغام کو نہیں پہنچاتے ہیں۔ یہ پیغام پہنچانے کے لائق ہے کہ خدا نے صرف اپنی مرضی سے اور اپنے اجازت سے کچھ نہیں، ان کو گھر سے باہر نکالا اور پانی میں غرق کر کے جو کمزور قوم تھی ان کا انہیں وارث بنا دیا۔ دیکھو جملہ، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، یستضعفون کمزور کیے گئے، کمزور شمار کیے گئے۔ کہاں؟ مشارق الارض، مشرق کی جمع مشارق، مشارق الارض و مغاربها، مغرب و مشرق میں اس کو کمزور سمجھا گیا تھا۔ التی بارکنا فیہا، جس مقام پر ہم نے برکت رکھی تھی، وہ برکت کا مقام کون سا ہے؟ ملک مصر ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، شام ہے۔ یہ خطے کو اللہ نے برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ آج کی جنگیں، یہ قیامت کی علامتوں میں سے، یاد رکھ لو اس کو۔ قیامت میں آخری جنگ جو ہونے والی ہے، فیصلہ کن، وہ شام ہی سے ہوگی۔
شام سے بڑی توقع رکھا ہے. حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی وہیں سے ہوگا، دمشق کی جامع مسجد سے ہوگا. امام مہدی کی نماز کا ذکر جہاں سے ظاہر کریں گے اس کا بھی ذکر وہیں سے کیا گیا ہے. نزول مسیح اور علامات قیامت پڑھ کر دیکھو تو یہ تمام خطے کو اللہ نے نوازا ہے برکتوں سے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، علمی اشکال کیا ہے شارحین نے، عوام کے پلے نہیں پڑے گی مگر میں خلاصہ کرتا ہوں، اس کا کوشش کرتا ہوں. بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل کر دریائے نیل کو پار کر کے آگے چلی گئی ملک شام کی طرف، اور پیچھے جو تعاقب میں تھے یہ پورے پانی میں غرق ہو گئے، واپس نہیں گئے. اب ملک مصر میں کون ہے؟ اگر ملک مصر میں یہ واپس آئے تو ان کا وارث ہونا صحیح کہا جائے گا، لیکن ان کا واپس ہونا ثابت نہیں، یہ چلے گئے نکل کے. اور یہاں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کمزور قوم کو ان کا وارث بنایا. یہ ہے اشکال. بنی اسرائیل دریا کو پار کر کے مصر سے نکل کر شام چلی گئی، تعاقب کرنے والا فرعون کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا. اب ملک مصر میں کون ہے؟ وہ تو خالی پڑا ہوا ہے نا. پھر وہاں وارث کیسے ہوئے؟ یہ پورے کلام اللہ میں 3-4 جگہ آیا ہوا ہے. سورہ دخان پارہ 25، اور یہ آیت آپ کے سامنے ہے سورہ شعراء پارہ 19، وہاں بھی یہ بحث آئے گی. کیسے بنایا وارث؟ کہتے ہیں 2 قول ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ملک مصر میں بچ گئے تھے موسیٰ کے ساتھ نہیں نکل سکے تھے، کیونکہ کسی شہر کو راتوں رات نکل کر جانے کے لیے سب نہیں نکل پاتے، کچھ رہ جاتے. جیسے کہتے ہیں مینا خالی کر دو حاجیوں سے، مگر مینا سے جانے والے سب جاتے، جو کمزور ہیں وہ رہ جاتے. مکے سے کہا ہجرت کر جاؤ، سب چلے گئے تھے کیا؟ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، سب گئے تھے؟ سب نہیں گئے تھے، کچھ کمزور لوگ مکے میں رہ گئے تھے. ایسے ہی ملک مصر میں کچھ لوگ رہ گئے تھے، وہی ملک مصر کے وارث ہو گئے، کیونکہ فرعون مع لشکر کے پورا ڈوب کے مر چکا ہے. یہ لوگ وارث ہو گئے. ایک قول تو یہ ہے. اور دوسرا قول یہ ہو سکتا ہے کہ فوراً وارث بنا دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل دشمن تو ہلاک ہو چکا، اب یہ لوگ دریائے نیل کو پار کر چلے گئے، اب خوشحال ہیں، اب چاہے وہاں رہیں چاہے یہاں رہیں. ان کے بقیہ ضعیف لوگ جب یہاں ہیں تو یقیناً آنا جانا جاری رہے گا. اس طرح سے ان کا وارث ہونا ثابت ہوتا ہے. یہ 2 خلاصے پیش کیا میں نے. آگے الفاظ دیکھیے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پورا کر دیا کلمہ تیرے رب نے. کون سا کلمہ؟ وہی وعدہ. الحسنى علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے حق میں جو اچھا وعدہ تھا وہ اللہ نے پورا کر دیا. کیا تھا بنی اسرائیل کے حق میں؟ کہ تم جیتو گے اور فرعون کا وجود ختم ہو جائے گا، دشمن کو اللہ ہلاک کر دیں گے. یہ وعدہ کیسے پورا کیا؟ یہاں پر ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے. بنی اسرائیل کے بعد کیا ہے؟ لام الف بنا ہوا ہے، نو لا اسٹاپ، یہاں ٹھہرنا منع. ملاؤ اس کو. ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا، صبروا پہ رکنا ہے کہ ان کے صبر کرنے کی وجہ سے. بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، مسلسل صبر کرتے رہے. سوچو موسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے جب سے ظلم ہو رہا تھا، لاکھوں بچے قتل کیے گئے. اب موسیٰ جوان ہوئے، وارن جاری ہوا، چلے گئے مدین، وہاں 10 سال بکریاں چرائے، اب واپس آئے. کتنا لمبا زمانہ ہوا ہوگا یہ؟ 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال یہ ظلم سہتے رہے، صبر کرتے رہے. اور ہم کہتے ہیں ہم صبر نہیں کریں گے، فیصلہ آج ہی ہو جائے. فیصلہ آج ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ صبر نہیں کر سکتے. صبر کرنے میں طاقت ہے. دیکھو مکے میں حضور نے 13 سال صبر کیا تھا. کتنے سال؟ 13 سال. ہم تو 13 دن صبر نہیں کر پاتے، بے چین ہو جاتے، آج ہی آ جانا فیصلہ.
مکے میں اللہ کا حکم تھا کفو ایدیکم، ہاتھ کو باندھ لو، وہ تماشا مارتے ہیں تو ہاتھ کو کھولو مت۔ 13 سال گزارا ایسا، نبی کے گلے میں چادریں ڈال کر انہوں نے بل دیا، مگر حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، ہاتھ کھولو مت۔ نبی سجدے گاہ میں ہیں اور نبی کے پیشانی پر اللہ کی طرف توجہ ہے، لیکن اوپر سے اونٹ کی اوجھڑی غلاظت کے ساتھ ڈال دی گئی ہے، آپ ہل نہیں سک رہے ہیں، لیکن حکم کیا تھا؟ کفو، ہاتھ کو روکے رکھو۔ بلال حبشی کو گھسیٹا گیا، کفو۔ صہیب ریمی کو گھسیٹا گیا، مگر کفو۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں حکم نہیں تھا کہ ہاتھ کھولو، حالانکہ یہ بہادر تھے، جری تھے، اشجع الناس تھے، سارے انسانوں میں سب سے طاقتور تھے، 40 مردوں کی قوت تھی، لیکن حکم کیا تھا؟ کفو، ہاتھ روک کے رکھو۔ یہ بہادری ہے، آدمی قوت رکھتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ کو روک کے رکھے، خدا کی مصلحت۔ 13 سال تک مکے میں صبر کرتے رہے، ہجرت کا حکم آیا، سن 2 ہجری میں بدر میں فتح دے دیا اللہ نے، 313 نے ہزاروں کو چت کر دیا۔ صبرو وہاں بھی تھا، صبرو یہاں بھی ہے۔ ہم جب تک صبر نہ کریں گے ہمارے پاس اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ صبر کرنا اور ساتھ میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ان کے حکم کی خلاف ورزی کرنا صبر نہیں ہے، حکم کو پورا کرنا اور صبر کرنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ، فرعون جو کرتا تھا، بناتا تھا، سب ہم نے دے مارا۔ دمرنا کے معنی آتے ہیں تہو بالا کر دیا، دمر دیارہم کے معنی گھروں کو تباہ کر دینا، دمرناہم تدبیرا، ان کی تمام تدبیروں کو خاک ملا دیا ہم نے۔ کیا تدبیر کیا تھا اس نے؟ ایک بچہ نہیں، ایک بچے کی خاطر ہر بچے کو قتل کر دو، کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے، یہ تدبیر کیا تھا، لیکن اللہ نے اپنا پروگرام جاری رکھا، خاک میں ملا دیا۔ ودمرنا، اور ہم نے خاک میں ملا دیا۔ ما کان یصنع فرعون، جو کچھ فرعون کرتا تھا، وقومہ، اور اس کی قوم کیا کرتی تھی، وما کانوا یعرشون، اور جو اونچی اونچی عمارت بنایا کرتے تھے سب درہم برہم کر دیا۔ یعرشون عرش سے بنا ہے، اور عرش کے معنی اونچائی کے آتے ہیں، تو یعرشون کے معنی اونچی چھتیں جو بناتے تھے، بڑے بڑے محلات، سب ختم کر دیا ہم نے۔ اس میں بڑی عبرت ہے آنکھ کھولنے کے واسطے۔ اللہ کی طاقت پر یقین کرو کہ وہ جب چاہے خون سے، پانی سے، میڈک سے، جوئیں سے کیسا انتقام لیتے ہیں۔ ابابیل کے لشکر بھی کیا ہاتھی تھے؟ چھوٹے چھوٹے تھے پرندے، ابابیل کا لشکر، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ ہواؤں کو بھیج کر اللہ نے غزوہ خندق میں کام لیا ہے، غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں آپ، سارے خیمے تہو بالا کر دیا صرف ہوا کو بھیج کر۔ وہ ہوا آج بھی قدرت میں ہے اللہ کے، لیکن اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ ابھی ہمارا رونا شروع نہیں ہوا ہے، ابھی ہم تماشا دیکھ رہے ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے۔ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، مسلمانوں کا خون بہتا ہوا ہے، اور ہمارے آنسو نہیں بہنے کو تیار ہیں۔ ابھی ہم مزے میں ہیں، ابھی عیش، اسباب عیش جمع کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، دنیا کی ہوس میں جمع کرنے والا مال لگا ہوا اسی کے پیچھے، یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ان پر یہ آفت آئی ہے، کل ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ اس طریقے سے آنکھ کھولنے کے واسطے ایسے واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرا دیا، پار اتار دیا، جاوزنا تجاوز کرنا، پار کر جانا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، پار کرا دیا ہمیں بنی اسرائیل کو، کیا؟ البحر، سمندر کو۔ فاتوا، دیکھو قوم کا حال کیا ہے۔ فاتوا، وہ لوگ پار کر کے آئے، کہاں پہنچے؟ ملک مصر سے دریائے نیل کو پار کرنے کے بعد جو خطہ شروع ہوتا ہے، یہ ملک شام شروع ہوتا ہے، وہاں قریب پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ علی قوم، ایک قوم پہ گزرے۔ وہ قوم کا حال کیا تھا؟ یعکفون علی اصنام لہم،
اپنے بتوں کے پاس اعتکاف میں بیٹھے ہیں سب. یعکفون عکفا، اسی سے یہ اعتکافا جم کر بیٹھ جانا اعتکاف کہلاتا ہے. پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے اپنے بتوں کے پاس. بتوں کے پاس بیٹھ کر ان کو راضی کرنے کی چکر میں لگی ہوئی ہے. یہ گزرنے والے بنی اسرائیل یہ منظر کو دیکھ کر بولتے ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے بھائی، کیا اچھا خدا ہے، کیا اچھے پجاری ہیں، کتنا رنگ برنگ دکھائی دیتا ہے. موسیٰ ہمارے واسطے بھی ایسا ہی معبود بنا دو. ہاں یہ ہے، دیکھو ایمان کتنا کمزور تھا. ان لوگوں کا ایمان کمزور کیوں تھا؟ غفلت، غربت، جہالت. غفلت، غربت، جہالت. اس واسطے اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا موسیٰ کا، پانی سے پار ہو کے آئے، فرعون کو ڈوبتا ہوا دیکھا اور باہر نکل کر وہی بت پرستی کا خیال دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. بت پرانا ہے، دل میں نکل نہیں رہا ہے. ہاں آج لوگ کوستے ہیں کیا ہوا، بڑے میاں سدھرتے نہیں ہیں قرآن سن کے بھی، کہتے بھائی دل میں بیٹھا ہوا ہے، نکلتا نہیں دل میں. پوری قوم کہتی ہے ہم کو بھی ایسا بت بنا دو. دیکھو الفاظ، اللہ اکبر. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، اجعل لنا الہا، بنا دے ہمارے واسطے ایک معبود، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے بہت سے معبود ہیں، آلہہ، انہی کی طرح ہمارا معبود بھی ہم کو بنا دے. کیا خوشنما لگتا ہے، کیا عمدہ لگتا ہے. یہاں رک جاؤ، مجھے ایک حدیث یاد آئی بخاری کی. یہ مت سمجھو کہ انسان کی دماغی کیفیت کیسی ہوتی ہے. دیکھو کوئی چیز دیکھ کر دماغ میں آتا ہے. حبشہ گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، مجھے ناموں میں اشتباہ آ رہا ہے کہ وہ 2 بیویاں کون سی تھیں، بخاری میں حدیث گزری. 2 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ دونوں بیویاں حبشہ سے گزر رہی ہیں. کیا دیکھا کہ وہاں پر ان کے بزرگوں کی تصویریں ہیں اور لوگ اس کی عبادت کر رہی ہیں. معبد قدے میں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں خوشنما رنگ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپ آرام کرنا چاہ رہے ہیں. مگر یہ جملہ سن کر ایک دم چوکنا ہو کے بیٹھ گئے اور کہا اس زمین پر بدترین لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی تصویروں کو بنایا، ان کی عزت افزائی کے واسطے ان پر پھول مالائیں لگایا، اور جب وہ موقع پاتے تو اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے. خبردار میری قبر کو بت قدا نہ بنانا، میری قبر کو بت قدا نہ بنانا. اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے پروردگار میری قبر کو بت قدا نہ بننے دینا. اللہ سے دعا کیا نبی نے، میری قبر کو سجدہ نہ بننے دینا. نبی پاک کی یہ دعا مستجاب ہے، قیامت تک کے واسطے کسی کے مجالے وہاں سجدہ کر لے، انتظام اللہ کا ہے وہ. تو کسی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا، نبی نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. بخاری کھول کر دیکھ لو، سب سے صحیح ترین مجموعہ بخاری کا ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا. اور آگے ان کے حق میں جو بددعا تھی، لعن اللہ الیہود، اللہ لعنت کرے ان یہودیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنی قبروں کو نہیں اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اللہ ان پر لعنت کرے. معلوم کیا ہوا، ان کے انبیاء کی قبریں بھی اور خود نبی پاک کی قبر بھی سجدہ گاہ نہیں بن سکتی. دوستو کس کی قبر سجدہ گاہ بن سکتی ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو. حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا، اس جملے میں مجھے یاد آیا یہ واقعہ، کہ جب دوسروں کے معبودوں کو دیکھتے ہیں تو پانی آتا ہے، ہم بھی ایسا کریں گے. نہیں، ہم تو موحد ہیں، ہماری سجدہ گاہ ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، کئی معبود ہمارے نہیں ہو سکتے. اس پیشانی کا مالک ایک ہے جس نے اس کو بنایا ہے، یہ ہر جگہ نہیں چھو سکتی. اللہ نے کہلوایا ہے، اسلام میں آنا ہے تو لا الہ کہہ کے آؤ.
دروازہ دیکھو کیا لگایا. کسی کو اسلام میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنا ہے, ختنہ کرنا ہے. پہلے نہیں, لا الہ الا اللہ, پہلے اقرار کرنا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, کوئی مسجود نہیں, کوئی سجدہ گاہ نہیں. یہ کہو تو اسلام میں داخل آؤ. جن کو 1000 سجدے کرنا ہے, ہر جگہ جھکنا ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سجدہ گاہ تو ایک ہی ہو سکتی ہے. تو یہ قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا, یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, جیسے ان کے معبود ہیں ایسے ہمارے واسطے بھی ایک مجسم معبود بنا دو. کیسے ہم سجدہ کریں؟ اللہ کا پاؤں کیسا ہے, چہرہ کیسا ہے, ہاتھ کیسا ہے, کیسے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قال انکم قوم تجہلون, کہا بے شک تم جاہل قوم ہو, نادان قوم ہو. ان بتوں سے خدا کو کیا واسطہ ہے؟ یہ بت تو کسی کی مخلوق ہیں, یہ بت تو کسی کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں. خالق تو وہ ہوتا جو سب کو بناتا ہے, سب کو پیدا کرتا ہے, سب کی موت و حیات اس کے قبضے قدرت میں ہے. تم تو واقعی نادان اور جاہل قوم ہو. قال انکم قوم تجہلون, بے شک تم نادان قوم ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون, یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ من جانب اللہ بھی تباہ کیا جائے گا, اور فی نفسی بھی ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے. اللہ اکبر, کیا جملہ ہے. اس جملے پر آپ جتنا غور کریں گے, وارننگ ہے, وارننگ جسے بولتے ہیں آپ. ان ہؤلاء, بے شک یہ تمام کے تمام لوگ جو ان بتوں کی پرستش کر رہے ہیں, جو اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. متبرن, متبر کے معنی ہلاک شدہ, متبرن کے معنی ہلاک شدہ. ما ہم فی, جس میں لگے ہوئے ہیں ہلاک شدہ ہیں. وہ باطل, اور باطل ہے ما کانوا یعملون, جو کرتوت ان کے ہو رہے ہیں. باطل کہا, نبی نے باطل کہا, قرآن نے یہاں نقل کر دیا تاکہ ہم بھی اس کو باطل سمجھیں. اب اس کے بعد سوال ڈال دیا ایک, کہا دیکھو, قال اغیر اللہ ابغیکم الہا, کیا میں اللہ کے غیر کو بطور معبود کے تلاش کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین, حالانکہ اس نے تم کو سارے جہان پر فضیلت دے رکھی ہے. آپ کو شاید یہ آیت بھول گئی ہو, پہلے پارے میں گزر چکی ہے. بنی اسرائیل کو اس زمانے کے سارے انسانوں پر فضیلت دی گئی تھی موسیٰ کے طفیل میں. اس زمانے کے مسلمانوں کے اوپر فضیلت نہیں دی گئی تھی, کان کھول کے سن لو. اس زمانے کے سارے انسانوں پر فضیلت دی گئی تھی. اس کا یہاں ذکر کیا ہے کہ اس اللہ نے تم کو فضیلت دی ہے, اور تم اس اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کی تلاش اور چاہت کا اظہار کرتے ہو. حیرت ہے اس بات کے اوپر, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور سنو آخری آیت ہے اس رکوع کی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, اس وقت کو یاد کرو نا جب تم کو نجات دیا اللہ نے, من آل فرعون, فرعون کے لوگوں کے ظلم و ستم سے. یسومونکم سوء العذاب, تم کو چکھاتا تھا برے عذاب. برے عذاب سے مراد کیا ہے؟ ذلت کے عذاب, غلامی کے عذاب. کیسے ہوتے وہ؟ غلامی کا عذاب کیسا ہوتا دیکھنا ہے تو آج کے افغانستان کو جا کر دیکھ لو, آج کا عراق جا کر دیکھ لو, چچنیا کو جا کر دیکھ لو, بوسنیا کو جا کر دیکھ لو. یہ ہے عذاب, برا عذاب, ذلت کا, غلامی کا عذاب. اس زمین پر خدا کے بندوں کے ساتھ ان کی ہتک و توہین کی جاتی ہے. یہ برا عذاب چکھاتا تھا فرعون. جس طرح سے اس فرعون کو اللہ نے غرق کیا ہے, انشاءاللہ قیامت تک یہ وعدہ پورا ہوگا کہ ہر فرعون کو ایسا ہی غرق کرے گا وہ. اللہ نے وعدہ کیا ہے, حقا علینا نصر المومنین, ایمان والوں کی نصرت کرنا ہمارے اوپر فرض کیا اللہ نے. شرط یہ ہے ہم مومن بن جائیں, بس شرط یہ ہے ہم مومن بن جائیں. وعدہ یاد کرو, تم کو برے عذاب چکھاتا تھا. وہ کیا تھا برے عذاب میں سے؟ ایک خاص طور سے یقتلون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو وہ لوگ قتل کرتے تھے, پکڑتے قتل کرتے. پیدا ہوا بچہ, معصوم بچہ, اس خوف سے کہیں یہ موسیٰ نہ ہو, کہیں یہ موسیٰ نہ ہو, لاکھوں بچے قتل کر دیا فرعون.
لاکھوں بچے قتل کر دیا. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. کالج کھولتا تو خود ہی پٹے خراب ہو جاتے, قتل کرنے کی نوبت نہیں آتی. اکبر کہتے ہیں یہ پورے بچے خود ہی آوارہ ہو جاتے. نہ ماں کی عظمت ہے, نہ استاد کا احترام ہے, نہ رسول کی سنت ہے, نہ خدا کا فرمان ہے, سب ضائع ہو چکا ہے. یہ کہا قتل کرتے تھے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو خدمتگاری کے لیے, ماما گیری کے لیے, گھروں کے کام کاج کے لیے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ, اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. عظیم, یہ عظیم صفت ہے بلا ان کی. بلاء عظیم, بڑی مصیبت تھی, بڑی سخت آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. اس وعدے کو, اس انعام کو یاد کرو. کیا یہی فرض بنتا ہے کہ تم اس معبود کو چھوڑ دو؟ اب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے حضرت موسیٰ کہ ان کو جلدی سے کچھ کتاب دو, احکامات دو, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, ورنہ یہ قوم بھٹک جائے گی. اللہ نے کہا اچھا آ جاؤ, کتاب لینا ہے, گھر میں نہیں ملتی. حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا, 30 راتیں مع روزہ اعتکاف کروایا, 10 دن کا اضافہ کیا, چلہ پورا ہوا, کتاب دے دیا. نبی پاک کو قرآن کریم بھی بیت اللہ میں نہیں دیا, غار حرا میں آؤ, 40 راتیں جاگو. جفا کشی کے بعد, تورات کے بعد قرآن دی گئی ہے, اور ہم قرآن کریم کو لینے کے لیے 1 ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی آنے کو تیار نہیں ہیں. ہاں, خبروں میں دیکھو تو دنیا کی خبریں ڈالتے ہیں, منصف میں, سیاست میں, اعتماد میں, دنیا کی خبریں. قرآن کریم کے درس کی خبر ڈالتے ہوئے جان نکل جاتی ہے. نہیں, یہ خبر نہیں ڈالیں گے. کیوں؟ دنیا نہیں بنتی ہے, شیطان شور مچاتا ہے, چلاتا ہے. یہ لوگوں کو اگر فائدہ ہو جائے, قرآن کریم سمجھ میں آ جائے, اللہ کے بندوں کے واسطے کتاب نازل کیا اللہ نے, اللہ کے بندے کتاب اللہ سے قریب ہو جائیں, لوگوں میں دین پیدا ہو جائے, اس کام کے لیے لوگ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. دیکھو کوہ طور پر موسیٰ کو بلایا گیا, 30 راتیں گزارنے کے بعد تورات دی جائے گی. اگلی آیت ہی آ رہی ہے. اب یہیں تک بات ختم کرتا ہوں میں. آگے وَوَعَدْنَا سے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا, اور ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگلے ہفتے کا. وقت ملا انشاءاللہ اس کو